बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया स्पेशल के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, ये अर्ज़ पाक मकरूज़ है शहीदों की। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लातादाद ऐसे नौजवान हैं, ऐसे लोग हैं, ये फ़हरिस्त मौजूद है उन जवानों की जिन्होंने इस वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की है। आज अगर आप और मैं अपने घरों में महफूज हैं, अपने प्यारों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ ईद मना रहे हैं, अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, तो यकीन जानिए हम लोग खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि ऐन उसी वक्त जब हम अपने प्यारों के दरमियान मौजूद होते हैं इन खुशियों के मौके पर, तो कुछ लोग, कुछ ख़ास लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान की सरहदों पर इस वतन की हिफाजत पे मामूर होते हैं, ताकि इस वतन अज़ीज़ पर और हम पर कोई आंच ना सके। और यही फरीज़ा सरअंजाम देते हुए वो जामे शहादत नोश कर जाते हैं, इस वतन पर अपना लहू कुर्बान कर जाते हैं। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। आज मैं एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ जिस घर का एक नौजवान बेटा अपने जज्बे के साथ, अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक इस वतन पर कुर्बान हो गया, अपना लहू कुर्बान कर दिया ताकि ये मुल्क किसी बहुत बड़े साने से बच सके। मैं बात कर रही हूँ मेजर अली सलमान शहीद की। ये वाक़या है 2017 अगस्त का, जब ये प्लान किया गया दहशतगर्दों की जानिब से कि पाकिस्तान को किसी बहुत बड़े साहने से दो चार करना है, ऐन उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी का जश्न मनाना था। जब ये मालूम हुआ मेजर अली को, उन्हें ये टास्क सौंपा गया। उन्हें ये टास्क इसलिए सौंपा गया कि इससे पहले भी बेशुमार इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस थे वो इन ऑपरेशंस को हेड करते रहे, लीड करते रहे, उनमें कामयाबियां और कामरानियां समेटी। इस बार भी वो बड़े पुरजोश थे, अपनी टीम के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में मौजूद थे, इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे थे कि ख़ुद कुछ धमाके का निशाना बने, और इस वाक़े में वो शहीद हो गए। मेजर अली सलमान ख़ुद तो शहीद हो गए, लेकिन इस अर्ज़ पाक को, पाकिस्तान को किसी बहुत बड़े साने से बचा गए। वो साने शायद आप और हम बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन मेजर अली ने वो बर्दाश्त किया, इस वतन की खातिर, हमारी खातिर। इस वक्त हमारे साथ मेजर अली सलमान शहीद के वालिद और उनकी वालदा मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड नासिर महमूद साहब और नाहिद नासिर साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। ईद का मौका है और आपकी ईद की रौनकें तो हम वापस नहीं ला सकते, ज़ाहिर है रौनकें अपने बच्चों से होती हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ ये वक्त गुजारें। और आज ईद के दिन जो है मेजर अली सलमान शहीद के कुछ यादों को आपके साथ डिस्कस करें, कुछ यादें ताज़ा करें। सबसे पहले तो नाहिद साहिबा आपसे मेरा सवाल, जैसा कि नाम आपने उनका रखा आप लोगों ने अली, जो कि नाम ही बहादुरी और शुजाअत का है, तो ये बताएं कि जितने वो बहादुर थे, और हम जैसा कि हमने उनके बारे में सुना भी, तो वो उनकी शख्सियत बचपन से ही ऐसी थी, या जब उन्होंने पाक फ़ौज ज्वाइन की उसके बाद आपने उनकी पर्सनालिटी में एक चेंज देखा, वो बहादुरी और शुजाअत देखी आपने? जी माशाल्लाह से बचपन में बहुत स्क्वाइट था और बहुत शरीफ सा बच्चा, ज़्यादा वो शरारतें नहीं करनी, इस तरह का था। लेकिन जो बड़ा होता गया ना माशाल्लाह, फिर वो ये था कि उसके अंदर वो दिलेरी और बहादुरी, ब्रेवरी, वो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई है ना। और फिर नेचुरली जब आर्मी में चला गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उसने करेज दिखाई, बहुत ब्रेवरी दिखाई। और PMA में भी आपको पता है कितना टफ़ होता है, वहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा करता रहा, बहुत उसके अच्छे उसकी रिपोर्ट्स आती रही वहाँ पे भी। लेकिन बस ज़्यादा जो उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई है ना, वो APS के इंसिडेंट के बाद हुई है उसके अंदर। हाँ जी, वो बिकॉज़ वो वहाँ पे पोस्टेड था उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है ना APS का, तो उसके बाद से फिर वो बहुत हर्ट हुआ था उस वाक़े से। वो बहुत एक से जैसे शैटर हो गया ना एकदम के भी। ज़ाहिर नेचुरली वो उसका स्कूल भी था जहाँ पे वो ये वाक़या हुआ, और इस तरह बच्चों के साथ, इस तरह बच्चों को देखना, यंग बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, वो चीज़ उसके अंदर जो थी ना वो बहुत उसको तकलीफ़ देती थी। फिर उसके बाद उसने मुझे अक्सर कहता था कि हमें इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ये जो बच्चों के साथ इन्होंने ऐसा किया है तो वो पाकिस्तान के साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं उस चीज़ में। लेकिन बहादुरी बहुत थी उसके अंदर शुरू से ही, माशाल्लाह बहुत डेयरिंग था, और हर चीज़ में डरना नहीं है उसने किसी चीज़ से। कुछ कहना भी है तो कह देना है, कहीं जाना भी है तो उसने बस उसमें कूद पड़ना है, उसको कोई उसकी डर वगैरह वो चीज़ उसके अंदर नहीं थी। और माशाल्लाह बहुत ब्रेव शुरू से ही था।
الحمدللہ بہادر تھے شروع سے. الحمدللہ. تو سر آپ بتائیے کہ یہ ان میں بہادری جو تھی وہ ظاہر ہے والدہ کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی ان کی پرورش کی اور آپ بھی فوج کا حصہ رہے, اپنی خدمات سر انجام دیں. تو آرمی میں جانے کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا یا پھر والد صاحب کو دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی فوجی بننا چاہتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو 5 اگست کو پیدا ہوا. تو اگست جو ہے وہ اگر وہ جیسے ہاروسکوپس میں کہتے ہیں نا تو یہ وہ لیو کہلاتا ہے, اور لیو میں پھر 5 تاریخ تھی. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شیر کا پنجہ ہے, اور واقعی وہ جس چیز پہ گرفت کرتا تھا یا جو من میں آ گیا جو کرنا ہے وہ کر گزرتا تھا. تو شخصیت تو اس کی واقعی بہت بہادر تھی, لیکن وہ نیچرلی ظاہر آپ کو تب ہوتی ہے جب کوئی موقع آئے. اس کا نام میں نے جو سوچا ہوا تھا نا اس کی پیدائش سے پہلے ہمیں جیسے پتہ چل گیا تھا کہ جی بیٹا ہے, تو میں نے اس کا نام رکھا تھا سلمان. سلمان فارسی کے ذہن میں رکھ کے نا کہ وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے عالم اور صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور دین میں ان کا تعلیم میں ان کا بہت رتبہ ہے بہت. تو میری بڑی بیٹی جو ہے اس کو پوچھتے تھے کبھی آپ کے بھائی کا نام کیا ہوگا, بیبی کا نام کیا ہوگا, تو وہ کہتی تھی علی. تو پھر ہم نے اس کا نام علی سلمان رکھا. ماشاءاللہ میں رکھ رہا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہی واز اے ویری بریو پرسن, ویری ڈٹرمنٹ تھا بہت زیادہ. جہاں تک اس کی فوج میں جانے کا تھا اس نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا ٹل اس نے FSC کا امتحان دیا. اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جی میں فوج میں جانا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو نہ پہلے روکا تھا نہ اس کو میں نے موٹیویٹ کیا تھا کہ آپ نے خوشی خوشی اجازت دی. تو ان کی والدہ آپ کے ایک ہی بیٹے تھے تو آپ نے جانے دیا انہیں فوج میں, یا تھوڑا دل کو ہوتا ہے نا ماؤں کے دل اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اچھا نہیں ایک ہی بیٹا ہے, تو آپ کے کیا جذبات تھے جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آرمی جوائن کرنی ہے؟ جی بس میں نے تو بیٹا سچی بات میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے تو بہت ریٹیلیٹ کیا. میں نے اس کو بلکہ کہا کہ نہیں جانا آپ نے, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آرمی میں جائے. مطلب ایک ہی بیٹا میرا, تو میں نے کہا گھر پہ بہت خاموشی ہو جائے گی, بیٹیاں تو اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں. تو میں نے کہا آپ میرے پاس ہی رہو. جس کے بعد میں نے اس کو بڑی ایک طرح کی لالچ بھی دی کہ میں آپ کو باہر بھیجوں گی پڑھنے کے لیے, آپ کچھ اور کر لو, آپ ہمارے ساتھ رہو. لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں امی میں نے نا آرمی میں ہی جانا ہے. میری اس کی یہی تھی اور شروع سے اس کا یہ تھا. اس کی ڈٹرمنیشن کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے اس کا بہت ساتھ دیا. اس کا میڈیکل میں وزن بہت زیادہ تھا ان دنوں اس کا, تو میڈیکل میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا وزن کم کر کے آئیں 15 دن میں. تو 15 دن پھر ان دونوں نے ماں بیٹے نے مل کے بہت محنت کی, بہت بھاگ دوڑ کی, اور اس نے ایفرٹ کی اور ہی میڈ اٹ. تو وہ ڈٹرمنیشن اس کی جو ہے وہ اس کی جو رپورٹس تھیں وہ مجھے دکھاتا ہوتا تھا اپنی رپورٹس. اس کی جو لاسٹ 3 رپورٹس تھیں وہ آلموسٹ ان میں سے 2 تو ڈکلیئرڈ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور ایک جو تھی وہ ویری ویل ایوریج, وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ریمارکس کے ساتھ. اور تمام رپورٹوں میں, کورسز کی رپورٹوں میں بھی اور باقی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو ہوتی ہے ان کی, ان میں سب میں ڈٹرمنیشن کا لفظ ضرور آتا تھا کہ وہ بہت ڈٹرمنڈ ہوتا تھا. جب اس نے کوئی کام کرنا تھا اس سے ٹھان لی پھر وہ کر کے گزرتا تھا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جو ہماری یوتھ میں ہونی چاہیے, کہ بغیر ایم کے ہم چل رہے ہیں, بغیر ڈٹرمنیشن کے, بغیر کمٹمنٹ کے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں نا تو یوتھ کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ بے فضول ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, شہید کبھی مرتے نہیں ہیں, لیکن ان کی شہادت کو اب تقریباً 6 سال ہو گئے. 2017 میں وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. ان کے ہوتے ہوئے عیدیں کیسی ہوتی تھیں اور اب ان کی یادوں کے سہارے عیدیں کیسی گزر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ اس کی بہت رونق تھی گھر میں, وہ بہت لائیولی اور بہت ہمیں بہن سب کو ہنسنے ہنسانے والا. تو ہمیں کہیں باہر لے جانا ہے, بہت زیادہ فیملی کے ساتھ اس کا تھا, سارے کزنز کے ساتھ, بہت زیادہ الوف نہیں تھا, علیحدہ نہیں رہتا تھا, فیملی کے ساتھ. اگر دوستوں میں ہے تو پھر سارے دوستوں کو اکٹھا کرنا, اور اگر کزنز میں ہے تو سارے کزنز کو اکٹھا کرنا, پھر ان کے ساتھ موج میلا. بڑی مطلب ویری پلیزنٹ پرسنالٹی. اور جب بھی آتا تھا تو کہتا تھا دونوں بہنیں ادھر ہی ہوں, ہمارے میرے ساتھ, ان کے بچے ہوں, سب ہوں, اکٹھے ہوں ہم سارے.
تو نیچرلی ہم اس کو مطلب مس کرنا تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے, بہت چھوٹا سا ورڈ ہے. وہ تو دیکھیں نا, یاد بندہ اس کو کرتا ہے جس کو بھول جاتا ہے, وہ بھولتا ہی نہیں ہے, تو اس کو ہم نے کیا یاد کرنا ہے. اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی جو ہے نا اس گھر کی, میرا یہ دوسرا گھر تھا اس سیکٹر میں, تو ایک گھر ادھر تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا گھر تھا, تو ہمارے چاروں طرف کچھ بھی نہیں تھا. تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ نے کچھ لگوایا نہیں ہے, تاریں یہ وہ آگے پیچھے, تو میں ان کو کہتا تھا, میں نے کہا جی پہلی بات تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے گھر, اور دوسرا علی کی شہادت کے بعد تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علی حفاظت کرتا ہے ہماری. اچھا, آپ خود بھی ظاہر فوج کا حصہ رہے, آپ سمجھتے ہیں ان آپریشنز کو, ان کی نوعیت کو, تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس قسم کے نوعیت کا آپریشن کرنا, چونکہ میجر علی جو تھے وہ بہت سے آپریشنز کو پہلے بھی لیڈ کر چکے ہیں, اور اس بار بھی اس آپریشن کو وہ لیڈ کر رہے تھے. جب اٹیک میں جاتی ہے یونٹ تو وہ 800 لوگ جاتے ہیں, ان میں سی او لیڈ کرتا ہے, پھر آل آفیسرز آر دیئر, جے سی او این سی اوز ہوتے ہیں, تو وہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ میرے کندھے کے ساتھ یہ بھی ہے, میرے اس طرف بھی ہے, میرے پیچھے آرمر بھی ہے, میرے ساتھ گنز بھی ہیں, میرے پاس ویپن بھی ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ جو آپریشن علی نے کیا تھا یہ آئی بی او تھا, جس کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کہتے ہیں, اور وہ خود انٹیلیجنس آفیسر تھا, اور اس نے یہ سارا آپریشن جو ہے خود 8 مہینے سے لے کے چل رہا تھا, اور اس میں اکیلا لیڈ کر رہا تھا. اس کے ساتھ 3 لوگ تھے, 2 اس کے اپنے بندے تھے اور ایک لیویز کا ایک لڑکا وہ شامل ہو گیا تھا ان کے ساتھ. اور وہاں پر وہ اس کو کہتے ہیں کوئی ری ایکشن فورس, وہ بھی تھی تاکہ یہ لوگ بھاگ نہ جائیں, انہوں نے کوارڈن کیا ہوا تھا اس ساری جگہ کو. بٹ بیسیکلی یہ خود گیا آگے, تو اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں, اتنی دلیری یا اتنا بڑا دل کرنا گردہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بہت شاطر ہے, بہت چالاک ہے, پھر وہ جب آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا, وہ سوئسائڈ جیکٹس پہن کے آتے ہیں, ویپنز لے کے آتے ہیں, ان کے پاس بامز وہ گرنیڈز ہوتے ہیں, تو وہ اس کو سب کچھ پتہ تھا, ان کے پاس ہر چیز ہے. اس کے باوجود رات کے سناٹے میں 12 بجے, جبکہ وہاں پر مغرب کے بعد زندگی کوئی نہیں ہوتی, اور اتنی ہائٹ پہ جنگل بیابان جہاں پر کوئی لائف نہیں ہے, وہاں پر جانا, دشمن کے اوپر جھپٹنا, تو وہ شیر کا پنجہ, شیر کا گردہ ہی ہے, جگر ہے جو اتنا بڑا آپریشن کر لیتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس میں ہے, وہ اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو وہ ہمت دے دیتا ہے, حوصلہ دے دیتا ہے, ورنہ انسان تو کچھ بھی نہیں. جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن ظاہر ہے آپ کی ان سے بات بھی ہوئی ہوگی, وہ دن کیسا تھا, آپ کی کیا فیلنگز تھیں جب انہوں نے آپ سے بات کی, تو وہ اس آپریشن کو لے کر کتنا خوش تھے یا ان کے کیا تاثرات تھے؟ جی اچھا, یہ تھا نا بیٹا کہ جی پہلے بھی 12-13 مرتبہ تو ایسا ہو چکا کہ وہ کال مجھے کرتا تھا دیر سے ہی کہ امی میں آپریشن کے لیے جا رہا ہوں, تو اب آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں واپس آؤں گا تو کال کروں گا خود. اور پھر یہی ہوتا تھا کہ جی کہ ابو کو بھی بتائیں, ہم لوگ پھر اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ جو اس دفعہ کال آئی ہے نا اس کی, جب یہ شہید ہوا ہے, تو وہ جو کال تھی نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دوپہر میں کوئی 2:30 بجے کے قریب کال آئی ہے اس کی. تو میں اس وقت ایک بائٹ میں نے لنچ کری تھی میں, تو وہ بائٹ میں نے پکڑی ہوئی تھی, لیکن وہ جب اس نے مجھے کہا ہے نا کہ امی میں جا رہا ہوں آپریشن کے لیے, تو وہ میرے سے وہ اندر نہیں, میرے سے نوالا اندر نہیں میں کر سکی, وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اور پھر میرا بہت دل گھبرایا, میں بالکل میرا اتنا دل گھبرایا کہ میں اس کو یہ بھی نہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکی. میں مطلب مجھے ایسا لگا میرے یہاں پہ کچھ چیز مجھے نا کسی نے یہاں سے جکڑ لیا ہے جیسے نا. لیکن بات یہ ہے کہ جی وہ میں اس چیز کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں علی کی, جب میں سوچتی ہوں اس بات کو کہ وہ اتنا اس وقت خوش تھا, اور وہ ہنس رہا تھا, اور وہ اس نے مجھے بڑی خوشی بتایا, مطلب ہی واز ناٹ ڈپریسڈ, نہ وہ کوئی ڈرا ہوا تھا, نہ اس کو کوئی ڈپریشن تھا, نہ اس کو کوئی فکر تھی کہ جی پتہ نہیں اب میں چلا جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی تو پوسٹنگ آئی ہوئی تھی. علی تو 2 دن بعد لاہور آ رہا تھا چھٹی پر,
اچھا. اس کی تو ڈائن آؤٹ ہو گئی ہوئی تھی وہاں پر. مری پوسٹنگ آئی ہوئی تھی اس کی, ایز اے انسٹرکٹر جا رہا تھا وہ وہاں انٹیلیجنس اسکول میں, کیونکہ اس نے ٹاپ کیا تھا ماشاء اللہ. جب انٹیلیجنس کورس کیا تھا اس نے, تو اس نے ٹاپ کیا تھا وہاں پہ ماشاء اللہ سے. تو وہ ہم بڑے خوش تھے کہ علی وہاں سے مری جا رہا ہے, اور اس کا گھر پیک ہو چکا ہوا تھا سارا. اس کی ڈائن آؤٹ ہو چکی ہوئی تھی سب کچھ. تو میں تو اس کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی. میں نے کہا شاید اس لیے کال کر رہا ہے کہ کل امی ہم کل پہنچ رہے ہیں نا. لیکن وہ تو کچھ اور ہی حساب کتاب بھی وہاں پہ کچھ اور تھا. لیکن وہ یہ تھا کہ جی وہ اتنا موٹیویٹڈ تھا اور اتنا ایکسائٹیڈ تھا کہ اس کی آواز میں وہ تھرل تھی, جس کو کہتے ہیں نا وہ تھرل ہوتی ہے آواز میں, جیسے کہ جی پتہ نہیں میں ابھی میں کیا اچیو کرنے والا ہوں نا. تو میں اس چیز کو بھانپ گئی تھی. میں نے کہا اب یہ اس نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا, اب یہ نہیں اب پیچھے ہٹنے والا. تو وہ کیا لمحہ تھا جب ان کی شہادت کی خبر آپ دونوں کو موصول ہوئی؟ اچھا, میں سویا ہوا تھا جب یہ کال آئی. تو میں عصر کے ٹائم پہ اٹھا نماز کے لیے. مجھے انہوں نے کہا کہ جی اس طرح علی کا ٹیلی فون آیا تھا, اور اس نے کہا کہ ابو سے کہیں کہ دعا کریں میرے لیے. تو میں نے نوافل پڑھے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کے لیے. تو اس کے بعد سے جب تک مجھے خبر نہیں ملی تو وہ جیسے الارم کی ٹک ٹک ہوتی ہے وہ چلتی رہی. مطلب دیٹ آئی کوڈ ویری کلیئرلی سے کہ جی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی خبر آنے والی ہے, کوئی خبر آنے والی ہے. نیچرلی اگر اس کی ٹیلی فون آ جاتا خود سے تو وہ سروائیو تھا, وہ جو کامیاب. اور رات کو 1:45 یا 2:30 بجے کا قریب تھا, یہ میری بیٹی اوپر سوئی ہوئی تھی. تو یہ آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ جی عمر بھائی کال ہے. میں نے نہیں کہ جی وہ مجھے خبر دینا چاہتا. تو عمر نے پھر مجھے بتایا کہ جی علی شہید ہو گیا. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی رحمت ہے, وہی کرم ہے کہ اس نے اس شہادت کو دے کے ہمارا حوصلہ بھی بڑھایا. اور میں نے اس وقت صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کا, اور ان کو دونوں کو اپنے بازوؤں میں لیا, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. تو وہ بیوی اس کی جو بتاتی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ 2 گھنٹے اس نے بریف کیا صبح مجھے, اور اس 2 گھنٹے میں میں نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تھی, اس کے چہرے پہ کوئی عجیب سی کیفیت تھی, اور وہ اتنا ایکسائٹیڈ اینڈ اتنا ایموشنل اور اتنا پلیزنٹ ہوا تھا. اور اس نے پورا 2 گھنٹے میں بریف کیا کہ زندگی میرے بعد آپ نے کیسے بتانی ہے. مطلب اس سے پہلے نہیں ہوا, نہ اس نے مجھے بتایا, نہ کبھی اس کو, نہ اپنی بیوی کو کبھی. اس دن خاص 2 گھنٹے اس نے بریف کیا اپنی وائف کو, اور اس نے کہا میں نے مجھے پتہ چلا اس کی کہ ان کے پاس سوئسائڈل جیکٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی خبر ہے لیکن ہو سکتا ہے ہو, بٹ نیور مائنڈ, ہم نے ان کو پکڑنا ہے. اور اس نے کامیابی سے پکڑ بھی لیا, ان کو گریپ بھی کر لیا. اور جو ان کا چوتھا ممبر تھا اس نے وہ ایکسپلوڈ کر دیا, اینڈ دے آل ڈائیڈ. تو 2 گھنٹے اس کو بریف کیا. اس کے بعد ہمیں بھی جیسے اس نے بتایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور جو کیپٹن صاحب تھے ادھر تحصیل واڑی میں جنہوں نے اس کو QRF دی, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جی کہ چہرے پہ عجیب سی رونق تھی. باتوں اور یادوں کا سلسلہ جاری ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, مزید باتیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. باپ کا دل مضبوط ہوتا ہے, اولاد پر کوئی آئی پریشانی تکلیف کو وہ برداشت کر لیتا ہے. اور یہاں پر تو میجر علی شہید نے اتنی بڑی سعادت حاصل کی, تو ایک ماں کے لیے کتنا مشکل تھا, یا پھر جب یہ ذہن میں سوچا کہ میرا بچہ, میری اولاد شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئی ہے, تو وہ لمحات, وہ وقت آپ کے لیے کیسا تھا؟ وہ وقت تو بیٹا ایسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ میں زمین پہ ہوں نہ میں آسمان پہ ہوں. مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس وقت. تو بہت مطلب میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ مجھے علی اس طرح چھوڑ کے چلا جائے گا. لیکن پھر یہ ہے کہ شہادت کی وجہ سے اس چیز کے اوپر فخر بہت ہے. اور اس معاملے میں نا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت حوصلہ دیا, بہت صبر دیا, یہ اس کا کرم ہے. یہ کیا جذبہ ہوتا ہے
جو ایک فوجی کو ہر فکر سے آزاد کر دیتا ہے، ایون کہ اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں رہتی، بحیثیت فوجی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا جذبہ؟ کیڈٹ جب جاتا ہے تو پہلے دن سے اس کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھئی تمہارا مقصد کیا ہے، فوج میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو اس وقت صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس ملک کی، اس قوم کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے جی. اب اگر اس چیز کو آپ ذہن میں بنا کے آپ کوئی بھی کام کریں کہ میں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اس قوم کی حفاظت کرنی ہے، یہ زمین، یہ ملک جو ہے یہ میری ماں ہے، تو ماں کی حفاظت آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو ماں، دھرتی ماں جو ہے وہ تو بہت ہی محترم ہے. اس کے لیے تو کچھ کسی لیول کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اپنا حق ادا کر دیا. اس نے اپنا قرض جو تھا اس زمین پہ، کیونکہ اس زمین سے ہم نے کھایا ہے، اس زمین سے ہم نے پیا ہے، اس زمین سے ہم نے، اور اسی میں ہم نے جانا ہے. تو اس نے تو اپنا قرض ادا کر دیا ہے. ہم نے اپنا قرض ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں بھی اپنا قرض ادا کر سکوں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف میں نہیں کرنا ہے، یہاں پر ہر فرد اس کے اوپر یہ ذمہ ہے. کوئی سپاہی ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اینکر ہے آپ کی طرح. آپ نے بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ اس قوم کے لیے، لوگوں کے لیے ایسی بات کی ہے جو کہ ان کے فائدے میں ہے، اس قوم کی بلڈنگ میں ہے، اور اس قوم کے لیے اس کی تربیت میں ہے، اس کی، تو میرا خیال ہے آپ نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم اس زمین کا، اس ماں کا قرض ادا کر سکیں. آمین. اچھا، ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہیں، تو میجر علی شہید کبھی آپ کے خواب میں آئے؟ جی نہیں، خواب میں تو آتا ہے جی. خواب میں جب بھی کبھی میں بیمار ہوئی ہوں تو مجھے آیا ہے خواب میں. جب بچپن میں ناصر کو کہہ رہی تھی، میں کہا میں پڑھتی تھی نا کہ جی شہید زندہ ہیں لیکن ہمیں انسان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے. تو میں اپنے امی ابو کو بھی کہتی تھی، اپنی ٹیچر کو بھی پوچھتی تھی کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں شعور ہے. ہمیں تو شعور ہے کہ ہم اس بات کا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے شہیدوں کو، اور اس چیز کا ہمیں تو اس چیز کا شعور ہے. تو میری اس بات کی اتنی سمجھ نہیں آتی تھی. تو میں ناصر کو کہہ رہی تھی، میں کہا علی کی شہادت کے بعد پھر سمجھ آئی ہے اس جملے کی جو ڈیپتھ ہے نا، وہ اب سمجھ آئی ہے. علی کی شہادت کے بعد سے نیچرلی مجھے خواب میں، ابھی لیٹلی خواب میں نے دیکھی، بہت زیادہ نہیں میں نے دیکھا اس کو، لیکن ایک جو لیٹلی مجھے خواب آئی ہے اس میں اس نے مجھے حق کیا. باقی اس کی جو شہادت کے جو اثرات ہیں نا وہ نظر آتے ہیں کہ لوگ آپ سے عزت کرتے ہیں آپ کی، جب ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہوتا ہے کہ اولاد میں سے بیٹیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، بیٹے ماؤں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ایسا ہی معاملہ تھا میجر علی کے ساتھ بھی؟ وہ آپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ تھے، لیکن میں اس کو جس طرح جتنا بھی تربیت اس کی کر سکتا تھا، یا اس کی ٹریننگ کر سکتا تھا، یا اس کو بتا سکتا تھا، تو مجھے یہ بڑا کلیئر ہے کہ جی والد اپنی اولاد کو اگر سب سے اعلیٰ کوئی چیز دے سکتا ہے نا، وہ مینرزم ہے، ادب آداب ہے. تو میں وہ کانشیس رہتا تھا کہ اس کو بتاؤں کہ بیٹا آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. کوئی بھی بات اس کو سمجھاتے تھے نا، زندگی کے جو ہوتے ہیں اصول بتانے، اتار چڑھاؤ، تو ہمیشہ آگے سے کہتا تھا ابو آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. تربیت میں کچھ حصہ ماں کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ ضرور کہتا تھا. تو ماں بیٹے کا تعلق کیسا تھا؟ بہت ان کا آپس میں یارانہ تھا، بہت زیادہ تھا. تو سارے خاندان کو ہی پتہ ہے کہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا جی، اور میرے ساتھ بہت دوستی تھی، اور بچپن سے ہی میرے، اور اپنے ابو سے کوئی خاص چیز چاہیے کچھ تو وہ مجھے ہی کہتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ ابو سے آپ کہیں یہ بات نا. تو میرے ساتھ کیونکہ اس کی فرینکنیس تھی، بہت فرینڈشپ تھی بہت زیادہ. الحمدللہ جی جتنا بھی وقت اللہ تعالیٰ اب آگے بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے دنیا میں جائیں گے تو بچپن میں بھی بڑا سوبر تھا. تو وہ میرے بچوں میں تینوں میں سب سے زیادہ میرے ساتھ سویا جو ہے نا وہ علی سویا. وہ میرے سینے پہ سوتا ہوتا تھا اور بڑا سافٹ سا تھا. ہی واز ناٹ ویری کیا کہنا چاہیے
چلاک یا بہت یہ بڑا سافٹ ہارٹیڈ بھی تھا کیونکہ وہ اس کو بڑا کائنڈ ہارٹیڈ رکھنے کا بڑا شوق تھا. تو آپ کو ان کی کون کون سی یادیں یا باتیں ایسی یاد ہیں آپ کے ساتھ؟ تو جب وہ کمرے میں ہوتے تھے تو سب کہتے ہیں کہ کہہ کہے باہر تک آ رہے ہوتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ ماں بیٹے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو ان کی کون کون سی وہ 2-4 باتیں ہیں جو یاد آتی ہیں تو بہت ہنسی آتی ہے؟ ہاں جی، بس ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری اس کی باتیں ہیں. اور بس یہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہنسانا سب کو اور مزے کی باتیں اور اس کا مذاق، بہنوں کے ساتھ مذاق بہت زیادہ کرنا، چھوٹی کے ساتھ تو بہت زیادہ کرتا تھا. تو اس کو تنگ کرنا، پھر ہنسنا. ہم سب کو کہیں ہم گئے ہیں بہت انجوائے ہمیں کرواتا ہوتا تھا. پھر اگر میں نے کہیں، مجھے یہ بڑا اس کا یاد آتا ہے کہ میں اگر نائٹ سوٹ میں ہوں بھی رات کو 1 بجا ہوا ہے تو مجھے کہے گا چلے ہمیں پراٹھا رول کھانے چل رہے ہیں ہم لوگ نا. تو پھر میں نے کہا نا علی میں نہیں جا رہی ہوں نا، میں تو بہت تھکی ہوں، میں نے نائٹ سوٹ بھی چینج کر لیا ہے، میں تو لیٹنے کے لیے. لیکن اس نے نہیں بات، وہ کہتے ہیں نا، وہ میں نے کہا یہ صحیح پکا والا لیے ہوا ہے نا، وہ کرواتا تھا جو اس نے جو کام اس نے کرنا ہوتا تھا نا وہ پھر کرنا ہوتا تھا. وہ پھر وہ مجھے کہنا اوپر، مجھے کہنا آپ اوپر شال لے لیں اور گاڑی میں آپ بیٹھی رہنا، آپ اترنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ ساتھ جائیں گی، آپ ہمارے ساتھ جانا ہے. آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ لے جاتا تھا. تو میں اب میں کہتی ہوں مجھے وہ اس کی زبردستیاں یاد آتی ہیں. اس وقت تو میں کہتی تھی علی میں نہیں جانا یہ، لیکن اب میں اس چیز کو ترستی ہوں کہ مجھے زبردستی کرے میرے ساتھ آ کے، مجھے کہے ایسے. لیکن یہ تھا کہ بہت اس کی، یہ میں اس لیے آپ کو کہا ہے نا، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے بچے جتنے بھی شہید ہیں نا، کیونکہ میرے پاس آتی ہیں نا شہداء کی مدرز آتی ہیں نا میرے پاس، ہم لوگ اکٹھی ہوتی ہیں، جیسے کوئی چھوٹا سا کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو گیا، ہم کافی ساری اکٹھی ہوتی ہیں مدرز. تو یہی ہوتا ہے کہ جی وہ جو باتیں وہ کر رہی ہوتی ہیں نا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ علی کی باتیں کر رہی ہیں، اور جب میں کوئی بات کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو بھی یہی فیل ہوتا ہے کہ شخصیت جو ہے وہ اتنی زیادہ سملر ہے نا، بہت زیادہ سملر ہے. اور میرا خیال ہے یہ بچے واقعی بہت خاص بچے ہیں، ان کو اپنے فیملی سے بھی بہت پیار ہے اور اپنے وطن سے بھی بہت پیار ہے. بالکل، اپنی فیملی سے پیار اور وطن سے پیار خاص طور پر، اور وطن پر ہی اپنی جان قربان کر دینا دیکھیں اب ہم بڑے دل اور جگر کی بات ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے، اب ہم لوگوں کو سمجھے تو جو شہادت ہے اس کا مان رکھنا ہے نا. اب ہم جیسے جو پیچھے رہ گئے ہیں، ہم لوگوں کو چاہیے نا کہ ہم ان بچوں کی شہادتوں کا مان رکھیں. میجر علی کے والد اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان سے مزید بھی گفتگو ہوتی رہے گی. ایک بریک آ رہی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں. یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، شہید کے پیرنٹس پر، والدین پر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ کتنے گہرے اثر چھوڑتے ہیں. بہت تکلیف دہ چیز ہے، بہت دکھ کی بات ہے، سچی بات ہے. باقی مٹیریل چیزوں کے ساتھ تو میرا اتنا خاص نہیں. جناح ہاؤس اس کا ایک تقدس ہے، جیسے مسجد کا ایک تقدس ہے، جیسے ماں کا ایک تقدس ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے تھا. اس کے لیے ہمیں یہ ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑتی ہم دیتے. شہیدوں کی یادگار وہ جگہ، وہ بھی بالکل شہیدوں کی ایک یادگار جگہ، آپ کو اس واقعے نے کس طرح سے افیکٹ کیا؟ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا اپنی آنکھوں پر کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ دکھا رہے تھے GHQ میں جو ہوا ہے وہاں شہداء کے جو تصویریں تھیں، ان کو جس طرح وہ کر رہے تھے جو بھی تھے وہ لوگ. اب وہ تو خیر ابھی نہیں پتہ کیا، مجھے تو نہیں لگتا کوئی پاکستانی یا کوئی محب وطن ہم ایسا کر سکتا ہے. مجھے تو اس بات کا یقین نہیں آتا. مجھے وہ بھی واقعات پتہ ہے جو 65 کی وار ہوئی تھی، جب ناشتے پہنچا رہے تھے ہمارے لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہے. اتنی محبت ہمارے عوام کے دلوں میں ہے آرمی کی. لوگوں کو تربیت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا تقدس ہے، اس کا کیا احترام ہے. ہم نے کس طریقے سے ماؤں سے ڈیل کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے بزرگوں سے ڈیل کرنا ہے، ہم نے کس طریقے سے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے. فوج میں جو میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ تربیت بہت دی جاتی ہے، بہت ان کی 2 سال یہ ٹریننگ ہوتی ہے. قوم کی تربیت کی آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان اس وقت جس مشکل معاشی صورتحال اور سیاسی عدم استحکام سے گزر رہا ہے، آپ دونوں نے تو قوم پر اپنا لخت جگر قربان کیا اس وطن پر، تو قوم کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ قوم کا پیغام کیا دینا ہے جی؟ قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 3 انسٹیٹیوشنز ہیں زندگی میں. 3 ماں باپ، جو بیسک تربیت ہے، ماں کی گود انسٹیٹیوشن ہے. وہ ماں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے دانت صاف کرنے ہیں، کیسے کھانا ہے،
कैसे बड़ों की इज़्ज़त करनी है, कैसे बाप से बात करनी है, बहन भाइयों से कैसा हिसाब था, ये इंस्टीट्यूशन है पूरी जो बाप ने बताना है, अदब अदाब सारे कैसे है। उसके बाद दूसरी इंस्टीट्यूशन आपके असातिज़ा फ्रॉम केजी से लेके या पहली जमात से लेके MA PhD यूनिवर्सिटी साहब, उसमें हर उस्ताद जो है उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है। मुझे उस्तादों ने बताया, बहुत कुछ सिखाया है, और मैं आज भी अपने उस्तादों का नाम लेता हूँ और उनकी इज़्ज़त करता हूँ उसी हिसाब से। जिन्होंने मुझे चपेड़े भी मारी हैं, डंडे भी मारे हैं, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ, बिकॉज़ उन्होंने हमें चपेड़ इसलिए मारी है ताकि हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट आए किसी चीज़ का, किसी ख़ास जो वो बताना चाह रहे थे हमें, उसका इम्पैक्ट हमारे पे आया, इसलिए उन्होंने हमें चपेड़ मारी और हमें डांटा या मारा जो कुछ किया। तो माँ बाप के बाद असासा, ये एक इंस्टीट्यूशन है पूरी, और वो आपकी तरबियत करती है। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है मुआशरा। अब मुआशरे में आपका पुलिसमैन क्या करता है, आपका हमसाया क्या करता है, आपका मोहल्लेदार क्या करता है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सारी बात एहसास की है। आजकल हमारे माशरे में ये एहसास कम होता जा रहा है। आप बहैसियत माँ इस कौम के नौजवानों को क्या पैगाम देंगी कि अपनी रियासत, अपने वतन से और इस मट्टी से मोहब्बत और इसकी एक एक चीज़ से मोहब्बत कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है कि हमने अपने वतन से मोहब्बत करनी है। इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया है, वरना हमारी तो कोई हैसियत नहीं है। हम यहाँ पे आज़ादी से सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी जो हम सुकून से इस मुल्क में रह रहे हैं और आज़ादी का सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसको अगर आप गहराई में जाएं तो इससे बड़ी कोई और नेमत ही नहीं है। और हम जैसे लोग अब जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अब मेरा बेटा माशाल्लाह, अभी देखें हमारे बुढ़ापे का तो वही सहारा था ना, अब वो हमारे पास नहीं है, तो वो इस मुल्क की खातिर ही उसने अपने आप को, वरना उसने और तो किसी चीज़ के लिए उसका आप सोचें, जब वो शहीद हुआ तो उसके बैंक में इतने से पैसे पड़े हुए थे जो कि उसके बिल्स भी नहीं क्लियर होते थे। तो वो क्या पैसे के लिए तो नहीं गया था, वो तो अपने मुल्क के लिए गया। वो कहता था ये APS का वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए, इस मुल्क में अमन हो, सुकून हो। जब उसको पता चला कि 14 अगस्त को इन लोगों का ऐसा इरादा है, तो मेरा ख्याल है वतन से मोहब्बत जो है ना, वो ईमान का हिस्सा होना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें वही जैसे कहा है कि हर चीज़ जो है इसकी वो मेरे पास अमानत है, चाहे वो आपकी है, चाहे मेरी है, चाहे किसी और की है, वो हमारे पास अमानत है। जिना हाउस हमारे पास अमानत है, वो जो हाथ जो जलाया गया वो भी एक अमानत थी हमारे पास शहीदों की। इसी तरह शहीदों की हमने अगर कोई तलवार रखी हुई है, या हमने उनकी कोई गन रखी हुई है, या हमने उनका कोई मार्के की तस्वीर रखी हुई है, तो वो भी हमारे पास अमानत है। बिल्कुल, और हमारी हमने उसकी हिफाजत करनी है। वो सिर्फ मेरा जिम्मा नहीं है कि मैं शहीद का वालिद हूँ तो मैंने ही सिर्फ हिफाजत करनी है, वो तो हर शहरी जो इस मुल्क का है उसने उसकी हिफाजत करनी है, चाहे वो किसी किस्म का भी है। फायर ब्रिगेड का काम क्या है? फायर ब्रिगेड को काम था तो आग क्यों नहीं बजाई उसने? पुलिस का काम क्या है? नज़्म ज़ब्त, उन्होंने नज़्म ज़ब्त क्यों नहीं रखा? लीडर्स का काम है बच्चों को, कौम को सीधा रास्ता दिखाना जो इस मुल्क के लिए बेहतरी हो, तरक्की के लिए हो, उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? तो उसमें एक इंसान का तो रोल ही है ही नहीं है। तो मेजर अली सलमान शहीद के वालिदैन की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने सुना कि शहीदों के जो वालिदैन होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उनके होते हुए उनके जाने के बाद ईदें किस तरह से गुजारते हैं, उनके शब रोज़ किस तरह से गुजरते हैं। ये जो वतन के बेटे होते हैं, वतन से मोहब्बत इनके खून में शामिल होती है। शहीद मरता नहीं, शहीद ज़िंदा रहता है, और मर कर भी इस वतन पर अपनी जान कुर्बान कर कर भी आपको और मुझे ऐसे ऐसे लोगों से महफूज कर जाता है जो इस वतन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसा ही बड़ा नुकसान होने से मेजर अली सलमान शहीद ने भी बचाया। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।